मेरी बुनियादी तौर पर तो वीडियो है सज्जाद जानी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपने ब्लेंडर सामने रखना चाहता हूँ। एक तो वालद साहब जब तनकीद करते थे ना, मारा उन्हें बहुत कम है, यानी शायद मेरे शौक की ज़िंदगी में एक या दो बार। लेकिन वो जब वो तनकीद करते थे, तनकीद उनकी फितरत में शामिल थी और वो डिज़र्व करते थे कोई तनकीद वो करें। तो हमें उस वक्त में बड़ी तप चढ़ती थी। अब तो हम खैर तरसते हैं कि वालद साहब जब से फौत हुए हैं, मेरी वालदा भी फौत हो चुकी हैं, तो हम तरसते हैं कि वालद साहब तनकीद ही करते हैं हम पे। लेकिन बदकिस्मती वो तनकीद सुनने के लिए मेरे कान मौजूद हैं, लेकिन आवाज़ मौजूद नहीं है बहर। और सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं बेटों के अपने बच्चियों के मामले में हूँ कि 3 मेरी बेटियां पैदा हुई और दिल से मैं उन चीज़ों उनको बेटा समझता था। आपको पता होना चाहिए कि बेटी जो है वो बेटा जो है वो जायदादों पे लड़ रहा होता है। 3 मरले का मकान पूरी दुनिया में तुमने मेहनतें कर 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 करके ना एक 3 मरले का मकान बनाया, और मरने के फौरन बाद यानी ज़्यादा से ज़्यादा भी उन्होंने जहमत की ना, तो कुल्लों तक वो चुप रहे। कुल्लों के बाद उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया कि तुम्हें ये हिस्सा मिलना है, तुम सारा मकान मेरे नाम पे है, मेरी चीज़ है, मैंने लेनी है, या तुम्हें कम हिस्सा मिलना है, या तुम्हें वो जायदादों पे लड़ रहे होते हैं। और बेटियां वो कब्र पे जाके बैठ के कब्रों की बात होती हैं। तो अब 3 बेटियां पैदा हुई उस वक्त तक मेरी। और तीसरी चीज़ समाप्त करूँगा तो आप खुद समझ आ जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि मैं जिनसी हवाले से बात करूँ, जिनसी सेक्स के हवाले से बात करूँ, हम पाकिस्तानी वो सज्जाद जानी साहब फैसलाबाद के रहने वाले हैं, मैं सरगोदा के रहने वाला हूँ, तो हम करीब करीब ही हैं, मतलब तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला होगा। तो अब वो जीन्स में शामिल है ये कि मैं नॉर्मल बात भी करता हूँ ना तो लोग समझते हैं कि ये तंज कर रहा है, और सारी बुराइयां जब इकट्ठी करके हम उसको माइनस कर देते हैं दौलत को दरमियान से। इसके बावजूद बड़े हम हाजतमंद लोग हैं, ये सेक्स के हवाले से बात कर रहा हूं मैं। तो एक तो ये चीज़ जो है ये मेरे बीवी के साथ इख्तलाफात, और खैर अब भी वक्त अब भी है, आज भी है। मेरी बेटी जो है जवान है, वो उसकी 19-20 साल उम्र हो गई है, 19वीं सालगिरह मना चुकी है, तो इसका मतलब 20वें साल में लगी हुई है। तो मैं तीनों को बल्ला बिल्ला आज भी कसम उठा रहे ना, अब उसकी उम्र वैल्यू उसकी डिग्निटी बढ़ रही थी, लेकिन वो अल्लाह की बंदी उसके इंतजार में थी कि जब मेरा बेटा पैदा होगी तब मैं अकड़ने तब मैं बारगेन की सूरत में आऊंगी। बेटे को इत्तेफाक की बात है कि चौथा मेरा बेटा था, बेटे को आज तक मैंने देखा भी नहीं है। जब वो प्रेग्नेंट हुई और आजकल अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हैं, तो उसको समझ आई कि मेरे पेट में रखते जिगर में एक बेटा है, बेटी नहीं है। उसी वक्त वो अपना सामान लेके चली गई वापस। मैं इस भूल में रहा कि ये शायद कोई 2-4 महीने गुजारने की है, लेकिन वो पक्की चली गई। उसके बाद जो 2000 में मेरे और कुछ नहीं, आज पछतावा नहीं है। मुइन निज़ामी साहब थे, हमारे शोबा फारसी के सदर थे, ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी की ओल्ड कैंपस था ना, उसके साथ बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे वो थे शोबा फारसी के सदर थे। तो उन्हीं की निगरानी में मैंने डिग्रियों के लिहाज से मैंने एमए फारसी भी किया हुआ है, एमए पर्शियन भी किया हुआ है, लेकिन मेरी फारसी वही है कि मतलब डिग्रियां हैं मेरे पास, फारसी नहीं आती मुझे। और तीसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना कि आज कल ही मैंने वीडियो अपलोड की थी कि कैदी नंबर 804 जो है उसका एक तल्ख सच इनकी मौत का बायस बन गया है। तो जो गद्दार है, मैं सिर्फ नहीं कहूँगा, मेरी वीडियो 200% सच्ची है, उसके नताइज आज से आना शुरू हो गए हैं, लेकिन मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिला, लेकिन उस पर भी अफसोस कोई नहीं है। असल बात यह है कि 15 साल या 20 साल से मैं सज्जाद जानी को, क्योंकि मेरे पास अपना वसीम टेलीकॉम की अपनी डीलरशिप थी और उधर इंटरनेट देखना साधन, उधर कमाई का जरिया था इंटरनेट।
مجھے مفت کنیکشن ملا ہوا تھا اور فل فلج ملا ہوا تھا، اور میں دن میں نا 2-4 ڈیوائس، عام لوگ ایک ڈیوائس بیچتے تھے، دن میں ایک ڈیوائس بیچنا بڑی کامیابی سمجھتے تھے، میں 2-4 بعض اوقات 5 ڈیوائسز پر ڈے کے ساتھ سیل کرتا تھا، تو ظاہر ہے میری ادھر بھی ویلیو تھی۔ وہ حماد، غالباً شہزادہ حماد تھا وہ مرکز کا رہنے والا۔ بٹ کم ٹو دی پوائنٹ کہ 15-20 سال سے نا سجاد جانی کو دیکھ رہا ہوں، اور جس چیز نے مجھے ہرٹ کیا، ایک تو چاچا بوٹا تھا، اس کے پیچھے بھی ڈبنگ، میں فرض کر رہا ہوں، یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ چاچا بوٹا تھا، اور اس کے بعد جس نے بہت زیادہ آرٹ کیا، اور میں اس کے بعد دعویٰ کرنے لگ گیا ہوں کہ میری جو ہے، میں سجاد جانی کا شاگرد ہوں، حالانکہ مجھ سے ملا آج تک نہیں ہوں سجاد جانی کا۔ تو باقی یہ اویس مدنی یا اور لوگ جتنی مرضی ویڈیوز بناتے رہیں، اور آپ کی یہ ویڈیو بھی کم و بیش سال بعد دیکھ رہا ہوں، آپ کی ایک جانی کی چاہ پروگرام پورا کا پورا میں نے دیکھا ہے۔ اہمیت اس چیز کی نہیں ہے، اہمیت اس چیز کی ہے کہ کس نے آپ کو سکھایا۔ استاد ہمیشہ استاد بھی ہوتا ہے۔ تو اب زندگی کے اس حصے میں ہوں، حالانکہ عمر میری ٹوٹل 55 سال ہے، لیکن میرے منہ میں ایک دانت بھی نہیں ہے، اور میری جائز ضروریات بھی کوئی نہیں پوری کرتا کہ 2000 سے لے کے 2005 تک کے درمیان، میرا 2002 یا 2003 میں مجھے اپنے یونیورسٹی کے ڈاکٹر نے لکھ کے دی کہ جی تم نا لیکزوٹنل ڈیزیپام، ڈیزیپام سوری غلط ہو گیا، برومازیپام، وہ ڈائریکٹ ٹرینکولائزر نہیں ہوتی، لیکن وہ اعصابی کھچاؤ کے لیے بہت بہتر چیز ہوتی ہے، وہ اس نے لکھ کے دی کہ 2 گولیاں صبح کھانی ہیں اور 2 شام کو کھانی ہیں، حالانکہ ڈائریکٹ ٹرینکولائزر وہ ہرگز نہیں تھی، لیکن اعصابی تناؤ، ذہن میں رکھیں اعصابی تناؤ۔ اب 2005 میں ہوتی ہے شادی میری، اس کو میں 2005 سے پہلے، شادی بھی بڑی حادثاتی تھی، اور 2005 سے پہلے میں اوور ڈوز کر گیا تھا۔ وہ دیکھنا ادھر سے لینا، وہ لوہری ہے تو لوہری اسی میں بات کریں گے، جب ادھر جانا نا تو وہ ایک دفعہ نا ڈبی دی، تو ادھر سے نا اتفاق کی بات ہے 3 ڈبیاں کٹھی لینی پڑ گئی، وہ 3 ڈبیاں تو کہنے کہ افتخار صاحب پوچھیں کہ مہمان تو نہیں آ گئے، میں کہا جی کیوں مہمان کتنے آ گئے نے، انہوں نے 3 ڈبیاں کٹھیاں منگائی ہیں، میں کہ شاید گھر کو وہ بھی آ گئے ہوئے، میں پورا پتا کھا جاتا تھا 3 سال۔ لیکن آپ عقل مند ہو کہ جب شادی ہو گئی تو کس پاگل کتے نے کہا تھا کہ تم یہ برومازیپام کھاؤ، لیکزوٹنل کھاؤ، اور بعد میں پابندیاں بھی لگنی شروع ہو گئی، اور باقی سمجھ آئی کہ یہ ایک قسم کا نشہ ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن آج میں بیٹیوں کو بیٹا ہی کہوں گا، بیٹوں کے بارے میں کوئی آج بھی بات کر کے دیکھے نا، سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، میرے دل پہ ہرٹ کرتا ہے۔ آپ نے تو پتہ نہیں کیا سنا، آپ بڑے ہیں تو بڑے پن کا مظاہرہ کریں، اور آپ بھی بھول جائیں کو مٹھا پوریا ہو گیا، یا یہ اویس کیا نام ہے اس کا، فرید صابری ہو گیا، ان کو بھول جائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کنگ میکر، اور بعض لوگوں کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ پانی ادھر چل رہا ہے نا، مشرق سے مغرب کی طرف چل رہا ہے، انہوں نے مغرب سے مشرق کی طرف انہوں نے تیرنا ان کی عادت یا فطرت میں ہوتا ہے۔ تو یہی چیزیں اکٹھی کر کے جب اس کو پیسہ مائنس کر دینا، تو یہی چیزیں اکٹھی کر کے ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ اللہ بھلا کرے۔ دنیا کا سب سے بڑا عیب، آج کیوں نہیں سنتا میری کوئی بات، کہ رات کو جو بوتل آئی تھی پانی کی وہ میں نے پی لی تھی، رات کو پی لی تھی، ہاں پرسوں جو بوتل آئی تھی وہ رات کو چھوڑ دی تھی، صبح پی لی تھی، کیونکہ رات کو چائے آئی تھی پرسوں۔ تو اب پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یا تو اس کو مرمت کرو یہ اس کو، یا پھر مجھے نیا لے کے دو، اللہ بھلا کرے۔ وہ نیا بھی تو 10,000 سے کم نہیں آنا، 5,000 کا وہ آنا ہے یہ نیا، اور اس کے بعد 2,000 کے جوتے خریدنے ہیں، تب میرے پاؤں ٹھیک ہونے ہیں۔ اور سجاد جانی صاحب کی صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، آپ کنگ میکر ہیں، کنگ میکر ہی رہیں۔ کنگ میکر کبھی کسی کنگ نہیں بنتا، وہ کنگ میکر ہی رہتا ہے۔ اب جو کل میں نے ویڈیو ڈالی ہے نا، قیدی 804 کا تلخ سچ اور موت واقعہ ہو گئی، یہ واقعہ ہو چکی ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ اعلان
1971 میں میرے پیدا ہونے سے کوئی 1 سال پہلے، اس وقت ریڈیو پاکستان تھا، اس وقت اتنی چلاکیاں نہیں تھیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں بھی، کہ وہ اعلان کر رہے تھے ادھر بیٹھ کے کہ جی ہم نے مشرقی پاکستان میں فلاں مقام پر اور فلاں سیکٹر میں اور فلاں سیکٹر میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، جنگ جاری ہے۔ اور ادھر اس وقت نیا علی صاحب سگنیچر کر کے نا، ڈھاکہ فال ہو چکا تھا، اور نیا صاحب سگنیچر کر کے اسٹیشن پہ موجود تھے، اور گاڑی آنی تھی، گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے قیدی بننا تھا۔ اور 90,000 فوج کا، یہ تاثر 110% غلط ہے کہ 90,000 فوج کو قید بنایا۔ 93,000 فوجی تھے ادھر، ہاں اس میں سے کافی سارے ایسے بھی تھے جو برما بھاگ گئے یا ادھر ادھر بھاگ کے، تو وہ انہوں نے قید برداشت نہیں کی، یا جیل کے قید جنگی قیدیوں کے اندر سے سڑک کھود کے بھی لوگ بھاگنے والے تھے، جس میں ایک نام بہت بڑا نام ہے، راجہ نادر پرویز گجر خان کا رہنے والا ہے۔ تو بہرحال وہ پراؤڈ ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے ذہنی طور پر، وہ عملی طور پر انہوں نے اپنے سینئرز کو اوبے کیا، اور یس سر یس سر، ڈسپلن فوج، ڈسپلن میں تو ہمارا کوئی ثانی ہے ہی نہیں نا، یہ ڈسپلن سے ان کو بڑھا رہا ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ورنہ یہ سارے کے سارے مر چکے ہوئے ہیں اور اپنی موت خود مر جائیں گے، کیونکہ ایک تلخ سچ، میں پھر بولنے لگا ہوں کہ ایک تلخ سچ جو ہے نا، وہ چاہے 7 سمندروں جتنا بڑا ہو نا، جھوٹ ہے، 7 سمندروں جتنے بڑے جھوٹ ہوں، پلندے جھوٹوں کے ہوں، ایک وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کو میری، کہ بر آپ ہرگز ٹینشن نہ لیں، سجاد جانی صاحب سے مخاطب ہوں، آپ ہرگز ٹینشن نہ لیں، آپ، میں بھی تو آج تک انتظار کر رہا ہوں کہ کبھی اس کو عقل آ جائے، میں نے تو نوٹ سے بھی ایک آج تک، ابھی آج غالباً 5 دسمبر 2025 ہے، آج تک ایک نوٹس بھی نہیں دیکھا بھی نہیں، اب سائن کرنے یا رسید کرنا تو بڑی دور کی بات، آج تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عثمان نے غنی تیسرے جو خلیفہ تھے، ان کے فتوے کو سامنے رکھے نا، تو ہماری علیحدگی ضرور ہوئی ہے، اور اس میں بھی 80 سے 85%، 90% میری غلطیاں تھیں، لیکن ویلیو جب بڑھ رہی تھی تو اس وقت اس نے دوران سفر عین عروج پہ وہ سمجھ رہی تھی کہ میری ویلیو کم ہو رہی ہے، بیٹیاں پیدا کرتی جا رہی، اور میں فخر سے بلند ہوتا جا رہا تھا کہ میرے قبروں کی وارث پیدا ہو رہی ہیں۔ تو چوتھے بیٹے پہ وہ ایک سیکنڈ اس نے نہیں ٹھہرا، اس نے کم ضرفی دکھائی اور نکل گئی۔ 90% غلطیاں میری تھیں، تو میں ان غلطیوں پہ اب بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں، اور آپ اپنی، اگر پبلک کوئی غلطیوں پہ ڈسکس کرے گا تو اس سے میں تو نہیں بخشوں گا، آپ نے جس طرح بخشا، آپ بہت بڑے لوگ ہیں، آپ اپنی اسی ٹیم کو سدھارنے کی کوشش کریں، اگر نہیں سدھرتی تو آپ اپنے نئی ٹیم بنائیں، اور مقصدیت، میں آپ کو بار بار بولتا تھا کہ مذاہب میں مقصدیت بھی ہونی چاہیے، آپ اس میں بھی آپ سچے تھے، کیونکہ ایک بات ہے، میں اب کیوں بتاؤں اس معاشرے کو، اس نے اس بات کو سمجھ نہیں ہے کہ گانی باندھے بغیر میں آپ کا شاگرد ہوں، ڈبنگ آپ سے سیکھی میں نے، فلو میں بول لینا کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ڈبنگ میں نے سیکھی آپ سے، اور اس میں کیا چیز سیکھنے والی اور سیکھی میں نے، تو میں آپ کو اپنا استاد مانتا ہوں، میں بھی اپنا استاد مانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے 20 سال لگا کے یہ ڈبنگ حاصل کی، بڑھتا بٹی جو ہے نا وہ ویسے نہیں بن گئی، وہ ایک بندہ پیچھے بول رہا ہے اور 4 بندوں کی وہ ڈبنگ، 4 بندوں کی ڈبنگ کر رہا ہے، ہر بندے کا فلو اپنا اپنا ہے اور ہر بندے کی آواز اپنی اپنی ہے، لیکن 4 بندوں کی ڈبنگ کر رہا ہے، بٹتا بٹی ایسے نہیں بن گئی، یہ استادوں کے کرنے کے کام ہے، اور بن گئی، اور اس سے پہلے چاچا بڈھا تھا جب تک وہ زندہ تھا، تو وہ بھی بڑا مشہور پاپولر پروگرام تھا۔ تو سجاد جانی کبھی 1 سال میں 2 سال میں نہیں بنتے، سجاد جانی 50 سال بعد 75 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، جس معاشرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اس معاشرے میں مقصدیت لانا ناممکنات میں سے تھا، اور اس لحاظ سے میں خوش قسمت ہوں کہ ناممکنات میں سے تھا، تو میں ادھر آ گیا افریقہ میں، اور کمانے کو ادھر آج بھی میں بشرط زندگی میرے پاس ہیں کچھ دن باقی کہ جی میں اپنا اللہ بھلا کرے کما سکتا ہوں، اور
تیسری جو اہم بات ہے کہ بھائی آپ آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، میرے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، رات کا میں نے پانی نہیں ہے میرے پاس، اور میں ادھر بیٹھا ہوں ویسے ہی۔ بہرحال ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، موٹیویٹ ہونا ہے اس سے آپ نے، اور اسی ٹیم کو سمجھاؤ سکھاؤ کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ضدی بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے اندر اشفاق احمد صاحب کا 7 سال اشفاق احمد صاحب کی بھی سے بھی فیض دیتا رہا ہوں، تو اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، اب وہ بابا جی کہائیں گے، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کی آپ نے دیکھنا ہو نا اس کی تحریر پڑھو، اس کے لائنیں گنو کہ یہ اس نے 10 لائنیں لکھی ہیں تو اس میں کتنی دفعہ آیا ہے، جتنی زیادہ دفعہ میں آیا ہے نا، میرا خیال ہے اس میں بھی پاکستانی قوم نمبر 1 ہے کہ میں اس کی ہر فکرے میں ہوتی ہے، جو میرے اندر بھی تھی، لیکن میں تو میں کو مٹانے کے لیے چلا ہوں، اور آج تک کوئی میرا نہ جائیداد ہے نہ قانونی وارث ہے، لیکن استاد میں نے آج جب معاشرہ بدلا تو ہم نے مطلب اس کے مطابق افریقہ میں تھا، ادھر سے 4 دن لگتے ہیں ادھر جانے میں، تو میری والدہ بھی اللہ کی پیاری ہو گئی۔ بہرحال آپ استاد ہیں، استادوں کا دل جتنا بڑا ہوتا ہے نا اتنا وہ بڑا عظیم شخص بنتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے سجاد جانی ہو، چاہے جو مرضی ہو۔ میں آج اس بات پہ قائم ہوں کہ عمران خان نے جو کیا ٹھیک کیا، اور موت ان کی واقعہ ہو چکی ہے، اعلان ہونا باقی ہے۔ 1971 میں اعلان ایک دن رک گیا تھا، ادھر ہو سکتا ہے 2 مہینے رک جائے، یا 1 مہینہ اور رک جائے، یا 4 مہینے اور رک جائے، اعلان ہونا ہی ہونا ہے ادھر، اور ہمیشہ کے لیے اعلان ہونا ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ مزدوروں کی بٹی میں جلایا کس نے بندے کو، اور مقصود چپڑاسی کو مارا کس بندے نے، یا مرا کس طرح وہ، اور رضوان جو ڈی جی ایف آئی تھا وہ اس کی موت کس طرح سے واقع ہوئی، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں، اور شعور کو ہمیں شعور ہے۔ کرپشن ایک ایسا ناسور ہے کہ اس کا علاج بالکل بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انصاف ہو، اور انصاف جب بھی ہوگا جیت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔